अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। डियर स्वीट लिसनर्स, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और गला भी मेरा काफ़ी बेहतर है। ये रिकॉर्डिंग के दौरान ही ख़राब होता है, बाकी तो हर वक्त ठीक ही रहता है। जब मैं मुसलसल रिकॉर्डिंग करती हूँ 2 घंटे, तो फिर तब ये ज़ाहिर है डिस्टर्ब होगा ही इतना बोलने से। और जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कहानी की लास्ट एपिसोड। और आज ये कहानी अपलोड हो रही है, उसके बाद आप लोगों को ईद के दिन इंशाल्लाह कहानी मिलेगी। उसके बाद जो है मैं लूँगी ब्रेक, मैं जाऊंगी लंबी छुट्टी पर, और उसके बाद इंशाल्लाह आपके लिए मैंने ढेर सारे नावल्स जो हैं वो जमा कर रखे हैं। बस टाइम मिलने की बात है और नावल जो है बैक टू बैक शेयर होंगे। और आप सबकी फरमाइशें जो हैं वो भी अगर काबिल अमल हुई, काबिल शेयर हुई, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अगर कहानी मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अभी से बहुत सारी फरमाइशें जमा हैं, इंशाल्लाह बारी बारी कोशिश करूँगी कि सबकी फरमाइशें पूरी कर सकूँ। अगर नहीं कर सकी तो माज़रत ख़्वाह हूँ। उसकी वजह आपको मैं बहुत तफसील से कई बार बता चुकी हूँ कि मैं कोई कहानी शेयर क्यों नहीं करती हूँ। तो चलिए जनाब, बढ़ते हैं अब कहानी की जानिब। कहानी का नाम है मेरी ईद तुम हो और इसकी मुसन्निफ़ा है अनम नज़ीर। आखिरी किस्त। क्या कह रहे हैं आप? अच्छी तरह चेक करना था। आप अच्छी तरह दोबारा देखिए, मैं ज़ैद भाई को फ़ोन करती हूँ। क्या हुआ ज़ारिया, साइम कहाँ है? भाभी ने बेकरारी से पूछा। भाभी, साइम स्कूल में नहीं है, ना ही स्कूल के बाहर है, ज़ारिया ने कांपते हुए लहजे में कहा। भाभी धुआंधार रोने लगीं। प्लीज़ भाभी, हौसला करें, मैं ज़ैद भाई को फ़ोन करती हूँ। ज़ैद भाई, वो साइम स्कूल से गायब है। ज़ैद के हेलो कहते ही उसने बेकरारी से कहा। क्या कह रही हो ज़ारिया? वो घबरा गया। ओके, मैं आता हूँ, ज़ैद ने उजलत में कहा और फ़ोन बंद कर दिया। भाभी प्लीज़ रोइए नहीं, दुआ करें, ज़ैद भाई आ रहे हैं। फूफो भी बाज़ार से आई तो उन दोनों को रोता देखकर घबरा गईं। निम्रा, ज़ारी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम दोनों? वो फूफो साइम स्कूल से गायब हो गया है, ज़ारिया ने रोते हुए कहा। फूफो उन दोनों को हौसला दे रही थी और ख़ुद भी रो रही थी। शाम को ज़ैद भाई और ड्राइवर खाली हाथ लौटे। ज़ैद, मेरा बच्चा कहाँ है? भाभी तड़प तड़प कर रो रही थी। फूफो की हालत भी कुछ कम ना थी। ज़ैद भाई खुद बेहद निढाल लग रहे थे। उसने फ़ौरन ज़ुन्नून शाह को फ़ोन किया। ज़ारिया, मैं तुमसे घर आकर बात करता हूँ। मैं अभी एयरपोर्ट से बाहर निकलने लगा हूँ, ऑफ़िस में कुछ काम है, इसलिए यहाँ से सीधा ऑफ़िस जा रहा हूँ। रात को बात होगी। ज़ुन्नून, मैंने ज़रूरी बात करनी है। साइम को किसी ने किडनैप कर लिया है, उसने बुरी तरह रोते हुए कहा। प्लीज़ ज़ुन्नून, घर आ जाओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, उसने मुल्तजी होकर कहा। ओके ज़र, मैं आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो। 15 मिनट बाद वो उनके घर था। प्लीज़ फूफो, भाभी और ज़ारिया, आप लोग दुआ करें, रोना किसी भी मसले का हल नहीं। आप लोग दुआ करें, साइम जहाँ कहीं भी खैरियत से हो। हम लोग जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, इंशाल्लाह साइम मिल जाएगा, ज़ुन्नून शाह ने यकीन भरे लहजे में कहा। रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई, लेकिन उन लोगों को एक पल भी सुकून का नसीब ना हुआ। सारी रात साइम को याद करते और रोते हुए गुजार दी। ज़ुन्नून शाह मुसलसल उन लोगों के साथ था। सुबह उसने बहला फुसला कर सबको नाश्ता करवाया जो बराए नाम था। निम्रा भाभी की हालत देखकर उसका दिल बहुत दुखी हो रहा था। एक माँ अपने बच्चे के लिए तड़प रही थी। ज़ुन्नून शाह खुद भी बेहद परेशान था। अभी तक तो किडनैपर का फ़ोन आ जाना चाहिए था। ज़ारिया किसी काम से अपने कमरे में गई, उसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था। कॉल अनजान नंबर से आ रही थी। उसने कुछ सोचकर कॉल पिक कर ली। हेलो, उसने बमुश्किल कहा। कौन? ज़ारिया, फ़ोन करने वाले ने तस्दीक की। जी मैं ज़ारिया, आप कौन? उसने उलझकर पूछा। अनवार शाह, कैसा लगा मेरा सरप्राइज़? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। एक लम्हे में वो मामले की तह तक पहुंच गई। फैसला मिनटों में हो गया था। वो दंग रह गई थी। आप साइम को छोड़ दें, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, उसने बुरी तरह रोते हुए कहा। उसके सामने भाभी का रोता हुआ चेहरा घूम गया, फुप्पो की सिसकियाँ, ज़ैद भाई के कदमों की लड़खड़ाहट। कल से अब तक सब लोग ही उस अज़ब से गुजर रहे थे। आप अभी साइम को घर पहुंचा दें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, साइम को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट में साइम घर पहुंच जाएगा, अनवार शाह ने कहा। फ़ोन बंद हो चुका था। वो वहीं कारपेट पर गिर गई, अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोती चली गई। किस गुनाह की सज़ा उसे मिल रही थी? कैसे इम्तिहान था जो उसे लिया जा रहा था? ज़ुन्नून शाह को छोड़ना उसके बस में ना था। कैसे रह पाएगी वो उसके बगैर? जाने वो कितनी देर उस तरह रोती रही। जब ही ज़ुन्नून शाह भागता हुआ उसके पास आया। ज़र, ज़ारिया, साइम घर आ गया है, उसने पुरजोश लहजे में कहा। वो हसरत से उस शख्स को देखने लगी जिसका साथ बस यहीं तक था। ज़ारिया, मैं सच कह रहा हूँ। ज़ुन्नून शाह ने उसके पास बैठते हुए उसका शाना हिलाया। वो बेसाख्ता उसके कंधे से लगी फूट फूट कर रोने लगी।
कैसे वो उस प्यारे इंसान का दिल तोड़ दे। आंसू रवानी से बह रहे थे। फिर वो उठी और भागती हुई नीचे आ गई। साइम को खुद में भींचते हुए फिर से रोने लगी। बेसाख्ता उसकी पेशानी बार बार चूम रही थी। पुप्पो ने आगे बढ़कर उन दोनों को अलग किया। सारिया मेरी जान चुप हो जाओ। पुप्पो ने उसे साथ लगा लिया, लेकिन वो उसी शिद्दत से रोती रही। वो उन्हें कैसे बताती कि वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी हार गई। जो शख्स उसे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अजीज़ था, उसकी मोहब्बत था, वही उसे छीना जा रहा था। ज़ारिया चुप करो, साइम माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, जुन्नून शाह ने कहा। वो तो उसके आंसू देखकर बेचैन हो गया था। तभी उसने अपने आंसू साफ किए और ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हो गई। सर झुकाकर आंसू पीने की कोशिश में हलकान हो रही थी। इस हादसे को 5 दिन बीत गए थे। वो सब हैरान थे। अगवा करने वालों ने बगैर किसी डिमांड के साइम को छोड़ दिया। अगर ऐसा करना था तो अगवा क्यों किया? सिवाय ज़ारिया के और किसी के पास इसका जवाब ना था। दफ़ा करो आप इस मामले को, हमें हमारा बेटा मिल गया, पुप्पो ने मोहब्बत से साइम की पेशानी चूमकर कहा। ज़ारिया बीबी, आपका फ़ोन कब से बज रहा है? मुलाजमा ने कहा तो वो ऊपर अपने कमरे में आ गई। अस्सलाम वालेकुम मॉम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम माय डियर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी बेटी कैसी है? अलीना शाह ने खुशगवार लहजे में पूछा। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, ज़ारिया ने आहिस्तगी से कहा। सारी, ये तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? अलीना शाह ने ठिठक कर पूछा। कुछ नहीं मॉम, बस गला ख़राब है, इसलिए आवाज़ कुछ भारी सी है, उसने आंसू ज़ब्त करते हुए कहा। किसी डॉक्टर को दिखाना था? मेडिसिन ली? अलीना शाह ने फ़िक्रमंदी से कहा। जी मॉम, ली है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपनी माँ से झूठ बोल रही थी। मॉम, उमान और डैड कैसे हैं? और टॉम कैसा है? उमान और नबील भी ठीक हैं और तुम्हें बहुत मिस करते हैं, अलीना शाह ने उदासी से कहा। मॉम, मैं भी आप सबको बहुत मिस करती हूँ। वो रोने लगी। अलीना शाह बौखला गई। सारिया मेरी जान, तुम रो क्यों रही हो? अलीना शाह बेचैन हो गई। मॉम, आई मिस यू, मैं लंदन आना चाहती हूँ, उसने रोते हुए कहा। ज़ारी, नेक्स्ट मंथ तुम्हारी मंगनी है, हम सब आ रहे हैं पाकिस्तान, इस तरह अचानक तुम्हारा लंदन आना मुनासिब नहीं, अलीना शाह ने रसान से कहा। मंगनी? कैसी मंगनी मॉम? सब कुछ तो ख़त्म हो गया, उसने दिल में कहा। वो सिसक उठी थी। सारिया, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? अलीना शाह ने परेशानी से पूछा। नहीं मॉम, आप सबसे मिले हुए 2 साल हो गए हैं, कभी इतना लंबा अरसा आपसे दूर नहीं रही, इसलिए दिल भर आया था, उसने बहाना बनाया। हम सब भी तुमसे मिलने के लिए बेचैन हैं। इंशाल्लाह अगले माह हम आ रहे हैं और अपनी बेटी की मंगनी बहुत शानदार तरीके से करेंगे, अलीना शाह ने मुसरत आमेज़ लहजे में कहा। ओके मॉम, मैं फिर आपसे बात करूँगी, भाभी मुझे बुला रही हैं। उसे अब खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था, तभी फ़ोन बंद कर दिया। वो विंडो में आ खड़ी हुई। सामने वाइट महल पूरी शान शौकत के साथ खड़ा था। कितनी यादें उस महल के साथ जुड़ी हुई थी। जुन्नून शाह के साथ गुजारा हुआ एक एक पल, एक एक लम्हा उसे याद आने लगा। अनवार शाह मुझे ब्लैकमेल कर लें, मैं किसी भी कीमत पर जुन्नून शाह को नहीं छोड़ूंगी, उसने अटल लहजे में सोचा। तुम नहीं जानती ज़ारिया, यहाँ लोग मामूली मामूली बात पर एक दूसरे की जान ले लेते हैं, दुश्मनी की आग में सालों जलते रहते हैं, एक दूसरे को कब्रों में उतार कर भी इन्हें ठंडक नहीं मिलती। दूर से कहीं जुन्नून शाह की आवाज़ की बाज़गश्त उसके कानों से टकराई तो वो घबरा गई। साइम वाला वाक़या तो वो खुद अपनी आंखों से देख चुकी थी। और अगर अनवार शाह ने ज़ैद भाई या मानू को कुछ कर दिया, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। वो अपनी सोचों में घिरी थी। उसके हाथ में पकड़ा हुआ सेल एक बार फिर बजने लगा। अनवार शाह का नंबर देखकर उसका खून खोल उठा। उसे जब्त करना था, अपने लिए नहीं, अपने प्यारों के लिए। हेलो, उसने आहिस्तगी से कहा। सारिया शाह, मैंने अपना कहा सच कर दिखाया, साइम को छोड़ दिया, अब तुम्हारी बारी है, जल्द से जल्द इस इशू को ख़त्म करो, मंगनी में थोड़े दिन रह गए हैं। वो साकत खड़ी अनवार शाह को सुन रही थी। जुनून शाह को खुद से बदगुमान करना है, इतना कि वो तुमसे नफ़रत करने लगे। कैसे करना है, किस तरह करना है, ये तुम जानती हो, अनवार शाह ने फतह से चूर लहजे में कहा। लाइन कट चुकी थी। वो खाली खाली नज़रों से मोबाइल की स्क्रीन को देख रही थी। उसने गहरी सांस ली और विंडो से दूर आसमान की तरफ देखा। आंसू भरी आंखों ने जैसे आसमान से आगे तक का सफ़र किया। उसके होंठों ने सिसकारी भरी। ए रब्बुल इज़्ज़त, ए मालिक कायनात, तू रहीम है, करीम है, तू सब जानता है कौन गलत है और कौन सही। अगर आप मेरा इम्तिहान लेना चाहते हैं, मेरी आजमाइश लेना चाहते हैं, तो मैं साबित कदमी से इस आजमाइश पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगी। ए अल्लाह, मेरे अंदर इतना हौसला पैदा कर दे, मैं साबित कदम रहूँ, तेरी हर आजमाइश पर पूरी उतरूँ। या अल्लाह पाक, इंसाफ करने की ताकत आपके हाथ में है, मैं अपना फ़ैसला आपको सौंप रही हूँ, आप मेरे साथ इंसाफ ज़रूर करेंगे। आंसू मोतियों की तरह टूट कर उसके रुखसारों पर गिर रहे थे और आंखें आसमान पर टिकी थीं। दिल अल्लाह से हम कलाम था।
2 दिन इसी कश्मकश में गुजर गए कि वो जुनून शाह को क्या कहे और कैसे कहे। कई बार वो उसका नंबर डायल कर चुकी थी लेकिन बात करने की हिम्मत ना हुई। आज तीसरा दिन और कल आखिरी दिन। वक्त बहुत कम था उसके पास। वो लॉन में बैठी इस बारे में सोच रही थी जब वो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ चला आया। सारिया, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जुन्नून ने फिक्रमंदी से पूछा, क्योंकि वो बहुत चुप चुप सी हो गई थी और रंगत भी जर्द हो रही थी। कुछ नहीं, ठीक हूँ, उसने आहिस्तगी से कहा। अच्छा, मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ बताता हूँ। कल सुबह पापा जान और अम्मा जान यहाँ आ रहे हैं। सारी अरेंजमेंट यहीं पर करेंगे। सारिया की कैफियत बहुत अजीब सी हो रही थी। फ़क चेहरे के साथ वो उसे देखे जा रही थी। जुन्नून शाह ने चौंक कर उसे देखा। सारिया, माना कि साइम वाला हादसा हम सबको अजियत से दो चार कर गया था, मगर अब तो सब ठीक है। तुम्हारी मुस्कुराहट भी उस हादसे के साथ मासूम होकर रह गई है। इस कैफियत से बाहर निकल आओ। कुछ भी उल्टा मत सोचो। इस तरह सोच सोच कर तुम बीमार पड़ जाओगी। जुन्नून शाह ने बहुत अपनायत से कहा। वो कुछ ना बोली। ना उसका दिल चाह रहा था। कैसे भला वो इस प्यारे इंसान का दिल कैसे तोड़े? सारी, क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। वो बेचैन हो गया। मैं साइम वाले हादसे से परेशान नहीं हूँ, उसने संजीदगी से कहा। तो फिर? जुन्नून ने उलझ कर देखा। टॉम ने मुझे प्रपोज किया है, उसने सर झुकाकर कहा। व्हाट? पहले वो शौक के आलम में उसे देखता रहा, फिर जो हंसना शुरू हुआ, इतना हंसा यहाँ तक कि उसकी खूबसूरत आंखों से पानी बहने लगा। तुम यूं ही हंसते मुस्कुराते रहो जुन्नून, उसके दिल से दुआ निकली। तो ये है ज़ारी, तुम्हें तो मजाक करना भी नहीं आता, और तुम पर इतने बुरे दिन आ गए हैं कि एक बिल्ला तुम्हें प्रपोज करने लगा। जुन्नून शाह बुरी तरह हंसते हुए उसे चिढ़ाने लगा। ये मजाक नहीं जुन्नून शाह, उसने संजीदगी से कहा। तुम जो मर्जी कह लो ज़ारिया, अब मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करूँगा। पहले ही तुम मुझे उल्लू बना चुकी हो। जुन्नून शाह ने उसकी आंखों में देख कर कहा तो वो नज़रें चुरा गई। इस वक्त मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है। कल तुमने घर ज़रूर आना है। कितने दिन हो गए हैं तुमने चक्कर नहीं लगाया। कल अम्मा से मिलने ज़रूर आना। फिर उसने कुछ सोचकर एक फ़ैसला किया। बगैर घर में किसी को बताए उसने रिटर्न टिकट मंगवा लिए। रात को उसने सारी पैकिंग कर ली। आंखें और दिल दोनों रो रहे थे। वो बेहिस बनी अंदर से आने वाली दुहाइयों को नज़रअंदाज करती रही। अगले दिन आमना शाह ने उसे बुलवाया। जब वो गई तो लाउंज में सब मौजूद थे। हमजा शाह, आमना शाह जुन्नून शाह के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। अनवार शाह सिंगल सोफे पर खामोश बैठे थे। उन्हें देखकर उसके कदम लड़खड़ाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना शाह ने मोहब्बत से उसको साथ लगाया तो उसकी आंखें नम हो गई। ज़ारिया, मैंने बाज़ार जाना है, तुम भी मेरे साथ चलो। जोड़ा अपनी पसंद का ख़रीद लेना, आमना शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। बेइख्तियार ही ज़ारिया की नज़रें अनवार शाह से टकराई। वो उसे ही देख रहे थे। वो ऐसे देख रहे थे जैसे उसे नज़रों से सालम निकल जाएंगे। वो बेइख्तियार ही 2 कदम पीछे हटी। मुझे कुछ बात करनी है, ज़ारिया ने अटकते हुए कहा। करो बेटा, क्या बात करनी है? आमना शाह ने मुस्कुरा कर कहा। वो जुन्नून से करनी है, उसने मध्यम लहजे में कहा। उसका दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। आखिरी बार वो उस शख्स से हम कलाम होने वाली थी। हाँ करो, जुन्नून ने कहा। अगर बेटा अकेले में करनी है तो बेशक लॉन में चले जाओ, आमना शाह ने कहा। नहीं, सबके सामने करनी है। तो करो। ज़ारिया, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जुन्नून शाह ने कहा। मंगनी से पहले मेरी 2 शर्तें हैं। अगर आपको मंजूर हों तो मैं मंगनी करूँगी, और अगर नहीं मंजूर तो नहीं करूँगी, उसने सपाट लहजे में कहा। जुन्नून शाह के साथ साथ हमजा शाह और आमना शाह भी ठिठक गईं। सारी, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, जुन्नून शाह ने जल्दी से कहा। यह सुने बगैर ही कि मैंने क्या शर्त रखी है, उसने अजीब से लहजे में कहा। चंद पल जुन्नून शाह कुछ बोल ही ना सका। बताओ बेटा, क्या शर्तें हैं? हमजा शाह ने लब कुशाई की। सारिया ने एक नज़र टीवी लाउंज में मौजूद चारों नफूस को देखा और फिर बोली। मेरी पहली शर्त यह है कि ये वाइट महल यानी जुन्नून शाह पैलेस मेरे नाम कर दिया जाए। ये क्या कह रही हो ज़ारी? ये पैलेस मेरे नाम है। शादी के बाद हम दोनों का है। अगर फिर भी तुम चाहती हो कि ये तुम्हारे नाम कर दिया जाए तो ठीक है, मंगने से पहले ये तुम्हारे नाम हो जाएगा, जुन्नून शाह ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो तो हैरान था, ये कब से इतनी माता परस्त हो गई? सारिया इतनी सतही सोच रखती है, आमना शाह ने भी नागवारी से सोचा। ठीक है बेटा, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, हमजा शाह ने संजीदगी से कहा। अनवार शाह ने बेचैनी से पहलू बदला, जाने वो दूसरी क्या शर्त बताने वाली थी, और क्या पता वो भी पहली शर्त की तरह मंजूर कर ली जाए। पापा जान, क्या आपको ज़ारिया की ये शर्त मंजूर है? हमजा शाह ने अनवार शाह से पूछा। उन्होंने होकारा भरा तो वो मुतमईन हो गए, जबकि जुन्नून शाह ने शिकवा करती नज़रों से उसे देखा, जैसे कह रहा हो, क्या मुझ पर यकीन नहीं था? दूसरी शर्त बताओ, हमजा शाह ने संजीदगी से कहा। मेरी दूसरी शर्त यह है, उसने नज़रें जुन्नून शाह के चेहरे पर टिका दी। शादी के बाद जुन्नून शाह को मेरे साथ लंदन में रहना होगा। सब नफूस के साथ साथ अनवार शाह को भी सांप सूंघ गया। वो हैरत से ज़ारिया की तरफ देख रहे थे।
ज़ुन्नून शाह हैरत و بے یقینی کے ساتھ زاریہ کو دیکھ رہا تھا۔ زاریہ تم پاگل تو نہیں ہو گئیں؟ ذوالنون شاہ نے غصے سے کہا جبکہ اس کے ماں باپ خاموش کھڑے تھے۔ میں پاگل نہیں ہوں، ایک ایک لفظ اپنے ہوش و حواس میں کہا ہے، اس نے بے مروتی سے کہا۔ زاریہ میں اپنے پیرنٹس کا اکلوتا بیٹا ہوں، میں انہیں اکیلا چھوڑ کر تمہارے ساتھ لندن کیسے جا سکتا ہوں؟ ذوالنون شاہ نے بے بسی سے کہا۔ یہ میرا پرابلم نہیں، تم یہ بتاؤ کہ تمہیں میری شرط منظور ہے یا نہیں، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں زاریہ، پہلے تو کبھی تمہاری کوئی ایسی خواہشیں نہ تھی، ذوالنون نے بے چینی سے کہا۔ ایک طرف اس کی محبت اور دوسری طرف اس کی فیملی، وہ کسی صورت دونوں کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ پہلے کی بات اور تھی، سائم والے حادثے نے مجھے بہت کچھ پاور کروا دیا ہے، آئے دن یہاں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، میں کسی بھی صورت اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی اور نہ ہی یہاں رہنا چاہتی ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ دیکھو زاریہ، لازمی تو نہیں کہ جو حادثہ دوسروں کے ساتھ پیش آیا ہو وہ ہمارے ساتھ بھی پیش آئے، ذوالنون نے اسے سمجھایا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تم میرے ساتھ لندن جاؤ گے یا نہیں، اس نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ نہیں، ذوالنون شاہ نے قطعی لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے یہ منگنی نہیں کرنی اور میں کل لندن واپس جا رہی ہوں۔ زاریہ، کیا بکواس ہے یہ، ذوالنون شاہ نے ناگواری سے کہا۔ یہ بکواس نہیں ہے، اس نے چلا کر کہا۔ حمزہ شاہ اور آمنہ شاہ خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے جبکہ انوار شاہ کی بیتابی عروج پر تھی۔ زاری پلیز، تم کیوں ایسا کر رہی ہو؟ ذوالنون شاہ کے لہجے کی تڑپ زاریہ شاہ کا دل چیر گئی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، مجبور تھی، اس لیے سختی سے اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ بس اتنی سی محبت کرتے تھے مجھ سے، میری معمولی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے، وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ زاریہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ معمولی سی بات نہیں ہے، میں کیسے اپنے ماں باپ اور دادا کو اکیلا چھوڑ دوں؟ ذوالنون شاہ نے جھنجھلا کر کہا۔ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے، اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ ایک ٹام ہے جو میری بے رخی کے باوجود اپنا سب کچھ میرے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہے، اور ایک تم ہو جو مجبوریاں گنوا رہے ہو، زاریہ نے اس کا صاف تمسخر اڑایا۔ ذوالنون شاہ کی برداشت کی ساری حدیں ٹوٹ گئیں، آگے بڑھ کر اس نے زوردار تھپڑ زاریہ کے منہ پر دے مارا، آنکھوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ اگر اب تم نے کوئی بکواس کی تو تمہاری جان لے لوں گا، اس نے درست لہجے میں کہا۔ زاریہ اپنے رخسار پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے ذوالنون شاہ کو دیکھ رہی تھی کہ اس نے اسے تھپڑ مارا۔ تم نے بھی اسے لفظوں کی مار سے اندر تک چھلنی کر دیا ہے، اس کے اندر سے آواز آئی۔ وہ برستی آنکھوں سے ذوالنون شاہ کو دیکھ رہی تھی، پہلی دفعہ کسی نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ صاف کہو زاریہ شاہ، تمہارا ذوالنون شاہ سے دل بھر گیا ہے، اس لیے کوئی ٹام تلاش کر لیا، اب فرار کے راستے ڈھونڈنے کے لیے فضول قسم کی شرطیں رکھ رہی ہو۔ ذوالنون شاہ کے لہجے کی کاٹ نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا، اس نے تڑپ کر ذوالنون شاہ کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں پتا تھا زاریہ شاہ، تم بھی عام لڑکیوں کی طرح عام سے نکلو گی، تم نے میرے اعتبار کا خون کیا ہے، میرے جذبوں کا مذاق اڑایا ہے، میری محبت کا جنازہ نکالا ہے، میں تمہیں کیا سمجھتا رہا زاریہ شاہ، اور تم کیا نکلی؟ ذوالنون شاہ نے ٹوٹے لہجے میں کہا اور آنکھیں بے اختیار ہی پانیوں سے بھر گئی۔ زاریہ، تمہیں مجھ سے نہیں اس محل سے پیار تھا، تمہیں فلرٹ کرنے کے لیے صرف ذوالنون شاہ ہی ملا تھا، کیوں کی تم نے میرے ساتھ بے وفائی؟ زاریہ شاہ، تم بے وفا ہو۔ ذوالنون شاہ کی آنکھیں چھلک پڑیں، تیزی سے آنسو اس کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ تم نے مار دیا ہے ذوالنون کو۔ میں بے وفا نہیں ہوں، اس نے تڑپ کر کہنا چاہا، لیکن الفاظ لبوں پر ہی دم توڑ گئے، وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح صوفے پر ڈھہ گیا۔ آمنہ شاہ تڑپ کر آگے بڑھیں۔ زاریہ، تم اس وقت جاؤ، پھر سکون سے تحمل سے بات کریں گے، جذبات میں آ کر فیصلہ کرنا سراسر بے وقوفی ہے، تم جاؤ ابھی، آمنہ شاہ نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو رگڑے، ایک نظر بھر کر ذوالنون شاہ کو دیکھا جو چند لمحوں میں شکستہ ہو گیا تھا، پھر وہ بھاگتی ہوئی وائٹ محل سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی۔ زاریہ، کیا ہوا؟ زاری، رکو تو، بھابھی نے حیرت سے کہا۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھے بری طرح روتے ہوئے لاؤنج سے گزرتے سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ پھپھو اس کی حالت دیکھ کر بدحواس ہو گئی۔ نمرا بھابھی اور پھپھو اس کے پیچھے لپکی، لیکن تب تک وہ دروازہ بند کر چکی تھی۔ زاری، ہوا کیا ہے؟ پلیز دروازہ کھولو، نمرا بھابھی نے پریشانی سے کہا۔ نمرا بھابھی اور پھپھو آوازیں دے رہی تھی، وہ تھک گئیں آوازیں دے دے کر۔ آدھے گھنٹے بعد زید گھر آ گیا۔ اس عجیب سی سچویشن کو سن کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ گڑیا، دروازہ کھولو، کہ اپنے بھائی کی بات بھی نہیں مانو گی؟ انہوں نے مان بھرے لہجے میں کہا۔ چند لمحے خاموشی سے سرک گئے اور پھر دروازہ کھل گیا۔ پھپھو بیتابی سے آگے بڑھیں، اس کے پیچھے زید اور نمرا بھی تھے۔ زاریہ، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے تم ذوالنون شاہ پیلس گئی تھی۔ زید کی استفسار پر اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ایک بار زید بھائی کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے نظریں چرا گئی۔ میں کل صبح 9 بجے کی فلائٹ سے لندن واپس جا رہی ہوں، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ سارے حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو زاریہ؟ پھپھو نے بے یقینی سے پوچھا۔ پلیز پھپھو، کوئی سوال مت پوچھیے گا، میرے پاس آپ لوگوں کے ایک بھی سوال کا جواب نہیں ہے،
اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن زاریہ، تمہاری منگنی ہونے والی ہے، اس طرح تم اچانک کیسے لندن جا سکتی ہو؟ نمرا بھابھی نے حیرانی سے کہا۔ اب کوئی منگنی نہیں ہو رہی، میں ہمیشہ کے لیے لندن واپس جا رہی ہوں، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو سب اسے دیکھتے رہ گئے۔ زاریہ، یہ سب کیا ہے؟ ذوالنون شاہ نے کچھ کہا ہے؟ زید بھائی نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اچانک اتنا بڑا فیصلہ تم نے اکیلے میں کر لیا؟ زید بھائی نے تعصب سے کہا۔ یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے، اب کسی بھی صورت میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ سائم والے واقعے نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، یہاں کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے ذوالنون شاہ کے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد پاکستان نہیں لندن رہوں گی، اور اسے بھی میرے ساتھ لندن میں رہنا ہوگا۔ اس نے میری شرط ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے میں لندن جا رہی ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ سب دنگ نظروں سے اسے دیکھتے رہے۔ اچانک ہی آسمان سیاہ کالے بادلوں سے بھر گیا، دیکھتے ہی دیکھتے زور و شور سے بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ ابھی تک بے یقینی کے عالم میں تھا۔ زاریہ ایسا بھی کر سکتی ہے؟ اس وقت تو آمنہ شاہ نے اسے دلاسے دیے۔ میں اسے سمجھاؤں گی، بچی ہے، ناسمجھ ہے، شاید کسی نے اس کے دماغ میں یہ سب باتیں بھری ہیں۔ تم فکر نہ کرو، میں اس سے بات کروں گی۔ لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو عجیب سے وسوسوں کا شکار ہو گیا تھا۔ شاید جو کچھ اس نے کہا وہ سب غلط ہو، اب صرف یہی امید تھی۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ زاریہ، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ باہر بارش بہت تیز رفتاری سے ہو رہی تھی۔ وہ ونڈو میں کھڑی ذوالنون شاہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ پل صراط سے گزر رہے تھے دونوں، آسمان بھی ان کے غم میں رو رہا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے قلم اٹھایا اور ایک پیپر پر کچھ لکھنے لگی۔ لکھ کر اس نے ایک نظر پڑھا، آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس پیپر کو بھگو رہے تھے۔ باقی کی ساری رات اس نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ رات بارش اس قدر ٹوٹ کے برسی تھی، ہر چیز نکھر گئی تھی، لیکن اس کا دل ویران ہو گیا تھا۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی اور لان میں آ گئی۔ ہلکا ہلکا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا، لان میں بارش کا پانی تھا۔ وہ ننگے پاؤں لان میں چلنے لگی، اس کے پاؤں بارش کے پانی میں ڈوب چکے تھے۔ بارش کا ٹھنڈا پانی اس کے پاؤں کو راحت بخش رہا تھا۔ وہ بے مقصد ہی ادھر سے ادھر چکر کاٹتی رہی، پھر اس سے اکتا کر گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں بڑا سا تالا دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی۔ واچ مین بھی سو رہا تھا۔ پہلے تو اس کا دل چاہا واچ مین کو اٹھا کر اس سے گیٹ کھلوائے، لیکن اس کی نیند ڈسٹرب ہونے کے خیال سے واپس کمرے میں آ گئی۔ ابھی سب سو رہے تھے، چند گھنٹے بعد اسے ہمیشہ کے لیے یہاں سے فلائی کر جانا تھا۔ وہ ٹیرس پر آ کھڑی ہوئی، خالی خالی نظروں سے ذوالنون شاہ پیلس کو دیکھنے لگی۔ بچپن کی یادیں پھر سے تازہ ہونے لگیں۔ عجیب سی بے قراری اس کے وجود میں بھر گئی۔ سورج کی شفاف کرنیں اس کے سوگوار چہرے سے ٹکرائیں تو وہ چونک گئی۔ نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی وہ وائٹ محل کو اپنی نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھی۔ ذوالنون شاہ، اس کے دل سے بے ساختہ آواز نکلی۔ وہ بے قرار ہو گئی اور گھبرا کر جلدی سے اندر پلٹ آئی۔ زاریہ، رک جاؤ، اس کے اندر سے آواز آئی۔ اس نے سب باتوں کو نظر انداز کر دیا اور جانے کی تیاری کرنے لگی۔ زاریہ بی بی، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلوا رہی ہیں، ملازمہ نے کہا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ سرخ آنکھیں رت جگہ کی گواہ تھیں۔ اس نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا اور نیچے آ گئی۔ بھابھی، جلدی سے ناشتہ لگوا دے، میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، اس نے بشاش لہجے میں کہا۔ وہ کسی پر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اسے اپنے فیصلے پر ملال ہے۔ زاریہ، تم پلیز بھابھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ چپ ہو گئیں۔ پھپھو اس کی کھوکھلی مسکراہٹ دیکھتی رہ گئیں۔ زید بھائی چپ چاپ ناشتے سے انصاف کرتے رہے۔ اس نے برائے نام ہی ناشتہ کیا، بھوک تو اس کی ویسے ہی مر گئی تھی۔ زید بھائی ناراض ہے مجھ سے؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ کس حق سے؟ انہوں نے الٹا اس سے پوچھ ڈالا۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، اس نے تڑپ کر کہا۔ کاش زاریہ تم نے بڑے بھائیوں والا مان دیا ہوتا، انہوں نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ زاریہ، مجھے تم سے کوئی خفگی یا ناراضی نہیں ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بتانا تو دور کی بات اتنا بڑا فیصلہ اکیلے میں کر ڈالا۔ ذوالنون شاہ جیسے مخلص شخص کے ساتھ تم نے اچھا نہیں کیا زاریہ۔ اگر نمرا مجھے کہے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ اس کے گھر رہوں، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں زاریہ، کبھی نہیں۔ کوئی بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ پھر ذوالنون شاہ، وہ کیسے اپنے والدین کو چھوڑ کر 7 سمندر پار جا کر رہ سکتا ہے؟ انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ کچھ نہ بولی، سر جھکائے کھڑی رہی۔ زاریہ، ابھی بھی وقت ہے، اپنا فیصلہ بدل لو، زید بھائی نے ایک امید سے کہا۔ نہیں زید بھائی، اب میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو کرنے پڑتے ہیں، اس نے جھکا ہوا سر اٹھا کر کہا۔ پھپھو، مجھے معاف کر دیں۔ زاریہ، خوش رہو بیٹی، انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور اسے دعا دی۔ پھر وہ نمرا بھابھی کے گلے لگ گئی۔ بھابھی، میں آپ کو بہت مس کروں گی، اس نے افسردگی سے کہا۔ ہم سب بھی تمہیں بہت مس کریں گے۔
निम्रा भाभी ने नम लहजे में कहा। उसने साइम को खूब प्यार किया और सब पोर्च में आ गए। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट किए हुए था। चलो बेटा, हम तुम्हें एयरपोर्ट तक छोड़ आएँ। पुप्पो, आगे भी अकेले ही जाना है, फिर यहाँ से ही क्यों नहीं? आप परेशान ना हो, मैं चली जाऊँगी, उसने नरमी से कहा। सबने नम आंखों से उसे अलविदा किया। गाड़ी फराटे भरती गेट से बाहर निकल आई। ड्राइवर अंकल, 1 मिनट गाड़ी रोकिए, उसने कुछ याद आने पर कहा। ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। वो गाड़ी से बाहर निकल आई और छोटे छोटे कदम उठाती व्हाइट महल के गेट के पास आ रुकी। वॉचमैन ने उसे देखते ही फ़ौरन गेट खोल दिया। वो खुले गेट को इग्नोर करती वॉचमैन के पास आ रुकी। वॉचमैन ने हैरत से उसे देखा। सारिया बेटी, अंदर चली जाओ। नहीं वॉचमैन अंकल, मैं वापस जा रही हूँ, आप मेरा एक काम कर देंगे? उसने बड़ी आस से पूछा। कहो बेटी, क्या काम है? अंकल, आप ये जुन्नून शाह को दे देंगे? उसने एक कागज़ वॉचमैन को पकड़ाया। ठीक है बेटी, दे दूंगा। उसने ममनून नज़रों से वॉचमैन को देखा और गाड़ी में आकर बैठ गई। टेरेस पर खड़े अनवार शाह ने चौंक कर जारिया की गाड़ी को देखा, जो नज़रों से ओझल हो रही थी। उन्होंने फ़ौरन ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा और वॉचमैन से पूछा, जारिया कहाँ गई है? जी, वो शायद एयरपोर्ट की तरफ गई है, कह रही थी वापस जा रही हूँ, वॉचमैन ने मुअद्दिब लहजे में अनवार शाह को बताया। फ़ौरन ड्राइवर को एयरपोर्ट चलने को कहा। वो गाड़ी से उतरी तो सामने एयरपोर्ट की इमारत थी। ड्राइवर ने सामान निकाला। वो एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गई। जारिया, उसकी अकब से आवाज़ उभरी तो उसके कदम थम गए। उस शख्स ने तो उसकी ज़िंदगी मुश्किल बना दी थी। इस आवाज़ को वो कैसे भूल सकती थी? अनवार शाह उसके करीब आ चुके थे। सुना था तुम बहुत ज़हीन हो, अब खुद अपनी आंखों से देखा है तो यकीन आ गया है। ज़हीन होने के साथ साथ समझदार भी हो। अनवार शाह ने हकीकत में उसे सराहा था। मैंने प्लान किया था, अगर तुम सैम वाले वाक़या को देखकर पीछे ना हटी तो मैंने जैद का छोटा सा एक्सीडेंट करवा देना था, लेकिन तुम तो काफ़ी समझदार निकली, अनवार शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। वह लब भींचे ज़ख्मी नज़रों से अनवार शाह को देख रही थी। यह रहा तुम्हारा इनाम। अनवार शाह ने एक चेक उसकी तरफ बढ़ाते हुए फतह के नशे में चूर लहजे में कहा। एक बात मेरी याद रखिएगा, जुनून शाह की खुशियाँ जारिया शाह के साथ मशरूत हैं। आपकी जितनी दौलत जायदाद है, बैंक में जितने नोट हैं, फैक्ट्रियों की जितनी कीमत है, हर वो चीज़ जो आपके पास है, उन सब की कीमत को काउंट करके इस चेक पर भर दीजिएगा। इसके बदले में अगर थोड़ी सी खुशियाँ अपने लाडले पोते को ख़रीद कर दे सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा। जारिया शाह आपको मुबारकबाद देने ज़रूर आएगी, उसने जहर भरे लहजे में कहा और अंदर की तरफ बढ़ गई। अनवार शाह साकत नज़रों से उसे देखते रह गए। वो बुखार की शिद्दत से तप रहा था और सर दर्द से फटा जा रहा था। उसमें इतनी सक्कत ना थी कि उठकर पास पड़े टेबल से पानी उठाकर पी ले। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। यस, उसने नकाहत भरे लहजे में कहा तो गुलजार अंदर आ गया। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। साइड टेबल पर रखे लैंप की हल्की पीली रोशनी थी। छोटे साहब, मैं हूँ गुलजार। छोटे साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं बड़े साहब को बुलवाता हूँ और डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ, गुलजार ने फ़िक्रमंदी से कहा। मैं ठीक हूँ, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये बताओ तुम क्यों आए थे? उसने बमुश्किल उठकर बेड ग्राउंड से टेक लगाते हुए कहा। वो छोटे साहब, ये आपको देना था, जारिया बीबी ने कहा था ये आपको दे दूँ। गुलजार ने एक कागज़ उसे पकड़ाते हुए कहा। क्या है ये? जुन्नून ने इस्तफसार किया। जी पता नहीं, गुलजार ने लाइल्मी का इजहार किया। ठीक है, तुम जाओ, उसने गुलजार से कहा तो वो कमरे से बाहर निकल गया। वो कागज़ हाथ में पकड़े आंखें मूंद गया। फिर जाने किस एहसास के तहत उसने आंखें खोलकर उस कागज़ को खोला और उस कागज़ पर लिखी तहरीर को पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस तहरीर को पढ़ रहा था, उसके चेहरे का रंग फ़क होता जा रहा था। अस्सलामुअलैकुम, जुन्नून शाह, मैं वापस लंदन जा रही हूँ। आज सुबह 9 बजे की फ़्लाइट से, हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं शायद कभी पाकिस्तान ना आऊँ। कल मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। बदकिस्मत जारिया। उस मुख्तसर सी तहरीर पर जगह जगह आंसुओं के निशान थे। वो चली गई जुन्नून, वो चली गई। उसका दिल कुरलाया। जो हल्की सी उम्मीद थी वो भी टूट गई। सब ख्वाहिशें, आरज़ुएं, एतबार, सब कुछ पल भर में टूट गया, बिखर गया। वो बेयकीनी से उस कागज़ को देख रहा था। पहले ही वो बुखार की शिद्दत से निढाल था। यकदम ही उसके दिमाग में दर्द की शदीद टीसें उठी। वो दर्द की शिद्दत से कुरलाया था और चंद लम्हों में खुद से गाफिल हो गया। अनवार शाह एयरपोर्ट से सीधे जुन्नून शाह के रूम में आ गए। जुन्नून शाह को एक तरफ लड़खड़ाते हुए देखकर वो तेज़ी से उसके करीब आए। जुन्नून, अनवार शाह ने उसका शाना हिलाया। जुन्नून, आंखें खोलो। वो होश में होता तो आंखें खोलता। अनवार शाह ने घबरा कर हमजा शाह को आवाज़ें दी। फिर वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए। जब डॉक्टर ने बताया कि जुन्नून शाह का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है तो आमना शाह के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जब वो होश में आया तो बिल्कुल बदला हुआ जुन्नून शाह था। कम को तो वो पहले ही था, अब तो बिल्कुल गुमसुम होकर रह गया।
جب وہ ڈسچارج ہوا تو اس نے ذوالنون شاہ پیلس جانے سے انکار کر دیا اور سب کے ساتھ کراچی آ گیا۔ انوار شاہ نے بالا ہی بالا نہ صرف اس کا ہانیہ کے ساتھ رشتہ پکا کر دیا بلکہ شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر دی۔ آمنہ شاہ نے سنا تو وہ تڑپ اٹھی۔ بابا جان ابھی وہ مکمل طور پر نہیں سنبھل پایا، اچانک شادی، وہ متذبذب ہوئیں۔ ہانیہ اچھی لڑکی ہے، وہ اسے سنبھال لے گی، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، تم پریشان نہ ہو، ذوالنون شاہ کو میں منا لوں گا۔ انوار شاہ نے آمنہ شاہ کو تسلی دی۔ یوں وہ شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ ذوالنون شاہ نے جب سنا تو وہ بھڑک اٹھا، میں شادی نہیں کروں گا، اس نے سختی سے آمنہ شاہ کو منع کیا۔ انوار شاہ نے جب اس کا انکار سنا تو انہوں نے خود اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ ذوالنون تم نے انکار کیوں کیا؟ انوار شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ دادا جان میں شادی نہیں کرنا چاہتا، پلیز اس سارے معاملے کو ختم کر دیں، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ کوئی معقول وجہ انکار کی؟ انوار شاہ نے پوچھا۔ دادا آپ سب جانتے ہیں، پھر بھی یہ کوئی معقول وجہ نہیں ہے، وہ لڑکی تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے اور اس لڑکی کی خاطر ہم تمہیں عمر بھر کا روگ لگانے نہیں دیں گے، انوار شاہ نے بے رحمی سے کہا تو وہ تڑپ اٹھا۔ دادا جان میں زاریہ سے محبت کرتا ہوں، کوئی بھی لڑکی زاریہ شاہ کی جگہ نہیں لے سکتی اور نہ میں لینے دوں گا، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو ٹھیک ہے ذوالنون شاہ، جیسے تمہاری مرضی، ایک دفعہ پہلے بھی میں اپنے دوست کے سامنے شرمندہ ہوا تھا، اب بھی تمہاری خاطر سب کی نظروں میں اپنی تذلیل برداشت کر لوں گا، صرف تمہاری خاطر۔ لیکن ذوالنون، اس لڑکی کے بارے میں سوچو، جب کسی لڑکی کی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی جاتی ہے تو کسی کا اچانک انکار اس کی زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے نا ذوالنون، اس لیے تمہیں اس چیز کا اندازہ نہیں۔ اور پھر ایک شام ہانیہ ذوالنون شاہ کی دلہن بن کر شاہ ولا میں آ گئی۔ ذوالنون شاہ کی ہانیہ میں دلچسپی نہ ہونے کے برابر تھی۔ آہستہ آہستہ ہانیہ پر سارے راز کھلتے چلے گئے۔ ہانیہ کو زاریہ نامی لڑکی سے چڑ سی ہو گئی، روز ان دونوں کا جھگڑا ہوتا، اب تو گھر والے بھی پریشان ہو گئے تھے۔ آمنہ شاہ نے ذوالنون شاہ کو بہت سمجھایا لیکن وہ کیا کرتا، کسی بھی طرح وہ زاریہ کو بھول نہ پایا۔ پھر روز کے جھگڑے سے تنگ آ کر ذوالنون شاہ نے ہانیہ سے بات کرنے کا سوچا۔ ہانیہ مجھے کچھ وقت دو، دادا جان نے شادی اتنی اچانک کروا دی کہ میں ذہنی طور پر قطعی تیار نہیں تھا، روز روز کے لڑائی جھگڑے سے گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو کر رہ گیا ہے، ذوالنون شاہ نے التجائیہ انداز میں کہا۔ کچھ روز سکون سے گزر جاتے پھر وہی ہنگامہ شروع ہو جاتا۔ ہانیہ جب بھی اسے کھویا ہوا دیکھتی تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو وہ اپنے شوہر کو بٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ گھر کا سکون مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ ہانیہ ناراض ہو کر میکے چلی گئی تھی۔ انوار شاہ بھی اس سے کچھ خفا خفا سے رہتے، آمنہ شاہ اور حمزہ شاہ بھی خاموش رہتے۔ اس نے خود کو مصروف کر لیا، سارا دن کام میں مصروف رہتا اور جب گھر ہوتا تو زاریہ کی یادیں اور اس کا دیا غم پھر سے تازہ ہونے لگتا۔ کبھی کبھی تو اسے ہانیہ پر بہت ترس آتا، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو ہر وقت زاریہ کو پکارتا رہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا۔ ہانیہ امید سے تھی، آمنہ شاہ اسے منا کر واپس لے آئی تھی۔ ہانیہ کے رویے میں بھی چینج آ گیا تھا، لیکن ذوالنون شاہ وہی پتھر کی مورت تھا۔ پھر ایک شام ہانیہ 2 جڑواں بچوں کو پیدا کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ذوالنون شاہ کی زندگی سے چلی گئی۔ ذوالنون شاہ کو ہانیہ کی موت کا بے حد افسوس ہوا، فطرتی طور پر وہ بے حد حساس تھا۔ شاہ ولا میں ہانیہ کی موت بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی تھی۔ آمنہ شاہ نے دونوں ننھے فرشتوں کو اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ وقت اپنی ڈگر سے چل رہا تھا، بچے بڑے ہو رہے تھے۔ ذوالنون شاہ نے دن اور رات کا شمار کرنا چھوڑ دیا تھا، اس نے اپنی ساری محنت اور توجہ بزنس پر لگا دی۔ اسے اپنی بیٹی اور بیٹے سے بے حد پیار تھا۔ ان 5 سالوں میں وہ زاریہ شاہ کو ایک بار بھی نہ بھولا تھا اور بچوں کی نئی فرمائش پر وہ بے قرار ہو گیا تھا، اور آمنہ شاہ بھی اسے دبے دبے لفظوں میں کہہ چکی تھی، لیکن اب وہ کسی بھی صورت شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے ہی وہ خود کو ہانیہ کا گناہ گار سمجھتا تھا۔ اس نے انوار شاہ کو کہہ تو دیا تھا، مگر سارے راستے وہ روتی ہوئی ذوالنون شاہ کی خوشیوں کی دعا کرتی آئی تھی۔ ایئرپورٹ سے وہ ٹیکسی لے کر گھر آئی تو سب اسے دیکھ کر شاکڈ رہ گئے۔ علینا شاہ کے گلے لگ کر وہ خوب روئی۔ علینا شاہ کے ساتھ ساتھ نبیل شاہ بھی اس کی اچانک واپسی پر پریشان ہو گئے۔ انہوں نے زاریہ سے بہت پوچھا لیکن اس نے کچھ نہ بتایا۔ علینا شاہ نے پاکستان فون کر کے اپنی نند امبرین سے پوچھا تو انہوں نے مختصر سارا واقعہ بتا دیا۔ علینا شاہ کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ انہوں نے زاریہ کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی فضول ضد چھوڑ دے۔ وہ بہت چپ چاپ اور گمسم رہنے لگی۔ اس کی دن بدن بگڑتی حالت نے علینا شاہ کے ساتھ ساتھ نبیل شاہ کو بھی پریشان کر دیا۔ پھر وہ سب اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے، کوئی بھی ایسی بات نہ کرتے جس سے اس کا موڈ خراب ہو۔ ایک دن لائبہ کا فون آیا، مجبوراً اسے بات کرنا پڑی، وہ تو اس پر برس پڑی تھی۔ حد ہوتی ہے زاری، تم نے واپس آتے ہوئے مجھ سے ملنا بھی گوارا نہ کیا اور لندن آ کر ایک دفعہ بھی فون نہیں کیا مجھے، لائبہ نے شکوہ کیا۔ وہ خجل سی ہو گئی۔ زاریہ، مجھے نہیں پتا تم نے ایسا فیصلہ کیوں کیا اور نہ ہی میں تم سے پوچھوں گی،
لیکن ایک بات کا ضرور افسوس ہے کہ ذوالنون شاہ جیسے شاندار انسان کو ٹھکرا کر اچھا نہیں کیا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرو۔ میں نے سنا ہے ذوالنون شاہ نے شادی کر لی ہے، لائبہ نے افسردگی سے کہا۔ لائبہ آپی کی طویل بات کے بعد وہ آخری فکرے پر ٹھٹک گئی۔ بے ساختہ ہی اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا، آنکھیں نم سی ہو گئیں۔ لائبہ آپی سے بات کرنے کے بعد وہ کافی دیر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی۔ درد کی لہر پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ وقت آگے بڑھتا گیا لیکن اس کی زندگی وہیں ٹھہر گئی۔ عمان پی ایچ ڈی کر رہا تھا، جب بھی فارغ ہوتا اس سے خوب باتیں کرتا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہتی، اس کی خاموشی سے چڑ جاتا۔ وہ ہر وقت اسے خوش کرنے کے جتن کرتا لیکن اسے مایوس ہونا پڑتا۔ ان 5 سالوں میں اس کے لیے کافی پرپوزلز آئے لیکن اس نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر دوبارہ کبھی اس نے اس ٹاپک پر بات نہ کی۔ عمان کا ایک دوست تھا سیف، وہ اکثر اس کے ساتھ گھر آ جاتا، عمان کی طرح اسے بھی اپیہ ہی کہتا تھا۔ وہ بھی اسے امان کی طرح ٹریٹ کرتی تھی لیکن کچھ ماہ سے سیف کے بڑے بھائی عفیف نے اس کی زندگی کو اور بھی مشکل کر دیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کہاں اسے دیکھا تھا، جب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ عمان کی بہن ہے تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ عفیف نے سیف سے بات کی تو اس نے جھجک کر عمان کو بتا دیا۔ اس نے جب زاریہ سے بات کی تو وہ بری طرح اس پر بگڑنے لگی۔ اپیہ عفیف بھائی بہت اچھے ہیں، عمان اسے ہر طرح سے قائل کرنا چاہتا تھا۔ عمان میں نے کہا نا مجھے ابھی شادی نہیں کرنی سو نہیں کرنی، اس لیے اپنے دوست کو صاف منع کر دو، اس نے جھڑک کر کہا تو وہ خائف سا ہو گیا۔ عفیف اس کے انکار سے بہت دل برداشتہ ہوا لیکن ہمت نہ ہاری۔ اس نے خود زاریہ سے بات کرنے کی ٹھان لی سو وہ اس کے آفس چلا آیا۔ زاریہ کو اسے اپنے آفس میں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ سوری میں بغیر اجازت آپ کے آفس میں چلا آیا، وہ اس کی حیرت بھانپ چکا تھا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، عفیف نے سنجیدگی سے کہا۔ اگر آپ نے وہی بات کرنی ہے جو عمان نے کی تھی تو سوری، مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی، اس نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ وہ عفیف کے آنے کا پس منظر جان چکی تھی۔ لیکن زاریہ کوئی ریزن بھی ہو، عفیف نے بے چینی سے کہا۔ میری اپنی زندگی ہے، جو مرضی فیصلہ کرو اور میں کسی کو ریزن دینے کی پابند نہیں ہوں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا تو عفیف فوراً اس کے آفس سے نکل آیا۔ اس کے بعد موم اور ڈیڈ بھی عفیف کی وکالت کرنے لگ گئے اور عمان وہ تو اس کے پیچھے ہی پڑ گیا تھا۔ وہ کیسے ذوالنون شاہ کی جگہ کسی اور کو دے دیتی۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو کر نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آ گیا۔ ملازمہ ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگی۔ السلام علیکم، اس نے بلند آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، حمزہ شاہ نے شفقت سے کہا۔ بیٹا آپ لوگ ابھی تک تیار نہیں ہوئے، اسکول نہیں جانا ہے کیا؟ ذوالنون شاہ نے نرمی سے پوچھا۔ پاپا آج ہم اسکول نہیں جائیں گے، شارم نے منہ بنا کر کہا تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ کیوں اسکول کیوں نہیں جانا؟ ذوالنون نے چونک کر پوچھا تو شارم کچھ نہیں بولا۔ کائنات آپ بتاؤ اسکول کیوں نہیں جانا؟ ذوالنون نے نرمی سے پوچھا۔ کائنات بھی چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ذوالنون شاہ نے ٹھٹک کر دونوں کو دیکھا جو سر جھکائے سنجیدگی سے بیٹھے تھے۔ اس نے الجھ کر حمزہ شاہ کی طرف دیکھا تو وہ نظریں چرا گئے۔ ذوالنون بیٹا آپ ناشتہ کرو، بچوں نے ویسے ہی اسکول سے چھٹی کی ہے، آمنہ شاہ نے جلدی سے کہا۔ شارم اور کائنات اٹھے اور بغیر ناشتہ کیے لاؤنج میں آ گئے تو ذوالنون شاہ فوراً ان کے پیچھے لپکا۔ ناراض ہو پاپا سے؟ ذوالنون نے دونوں کو اپنی گود میں بٹھا کر پوچھا۔ پاپا ہم آپ سے نہیں بولتے، کائنات نے کہا۔ کیوں، پاپا سے ایسی کیا غلطی ہو گئی؟ ذوالنون جانتا تھا کہ وہ کیوں ناراض ہیں۔ پاپا آپ نے پرومس کیا تھا کہ آپ ماما لائیں گے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ دیکھو بیٹا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں پھر وہ کبھی واپس نہیں آتے، اس نے کہا۔ بچے رونا بھول کر ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ اور اس دفعہ چھٹیوں میں پاپا آپ کو آپ کی فیورٹ جگہ پر گھمانے لے کر جائیں گے، اس نے مسکرا کر کہا۔ ریئلی پاپا؟ شارم نے اشتیاق سے پوچھا۔ یس پاپا کی جان، لیکن ایک شرط پر، آپ اسکول سے چھٹی نہیں کرو گے، نہ اماں اور بابا جان کو تنگ کرو گے اور نہ ہی رو گے، ٹھیک ہے؟ ذوالنون شاہ نے کہا۔ ٹھیک ہے پاپا جان، دونوں نے خوشی سے کہا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ آمنہ شاہ نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ ذوالنون آ جاؤ بیٹا تم بھی ناشتہ کر لو۔ نہیں اماں جان، ابھی مجھے جانا ہے، آفس جا کر لوں گا، اس نے آہستگی سے کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ انوار شاہ نے حسرت سے اپنے لاڈلے پوتے کو دیکھا۔ ان کی ایک غلطی نے زندگی کی ساری خوشیاں اس سے چھین لی تھی۔ ان کا ضمیر ان کو چین نہ لینے دیتا۔ وہ اس بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے تھے اور نہ ہی ان میں پہلے جیسا دم خم تھا۔ دادا جان آپ نے بلوایا، خیریت تو ہے نا؟ ذوالنون مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے، انوار شاہ نے آہستگی سے کہا۔ دادا جان پوچھنے کی کیا بات ہے، آپ کریں کیا بات کرنی ہے، اس نے مؤدب لہجے میں کہا۔ ذوالنون میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، انوار شاہ نے آہستگی سے کہا۔ دادا جان میں جانتا ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس میں تو شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ذوالنون نے مضبوط لہجے میں کہا۔
سنون مجھے معاف کر دو، انوار شاہ کی آواز بھیگ گئی تھی۔ رمضان جیسا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں سب گناہوں سے پاک ہو کر اس رب کی عبادت کروں تاکہ وہ بھی مجھے معاف کر دے۔ دادا جان، آپ مجھ سے کیوں معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ سنون نے تڑپ کر انوار شاہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سنون، میں گنہگار ہوں، شاید اس وجہ سے خوشیاں اس گھر سے روٹ کر بہت دور چلی گئی ہیں، انوار شاہ نے اداسی سے کہا۔ دادا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، سنون نے بے چینی سے کہا۔ وہ زاریہ، انوار شاہ ہچکچائے۔ وہ زاریہ؟ کیا دادا جان؟ سنون نے بے تابی سے پوچھا۔ انوار شاہ سر جھکائے دھیرے دھیرے ہر راز سے پردہ فاش کرتے چلے گئے۔ وہ ساکت نظروں سے انوار شاہ کے ہلتے لب دیکھ رہا تھا۔ بہت دیر بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوا۔ وہ حیرت و بے یقینی سے انوار شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ سنون، مجھے معاف کر دو، مجھے یہ ڈر تھا کہ شادی کے بعد زاریہ تمہیں لے کر لندن شفٹ نہ ہو جائے، اور میں اپنے دوست سے پہلے بات کر چکا تھا۔ اگر بعد میں اسے انکار کرتا تو خود کو دوسروں کی نظروں میں تماشا بناتا، انوار شاہ نے شرمندگی سے کہا۔ دادا جان، سائم کو آپ نے کڈنیپ کروایا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، میں زاریہ کو بے وفا سمجھتا رہا۔ دادا جان، وہ تو عظیم لڑکی نکلی جس نے اپنوں کی خاطر قربانی دے دی، اور آپ دادا جان، آپ تو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، پھر آپ نے کیوں میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی مجھ سے چھین لی؟ دادا جان، آپ نے صرف میری یا زاریہ کی زندگی خراب نہیں کی، آپ نے تو ہانیہ کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ جانتے تھے دادا جان کہ میں زاریہ سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ آپ نے زبردستی میری شادی ہانیہ سے کروا دی اور میں اسے ایک بھی خوشی نہ دے سکا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، ساری زندگی کا لاوا آج پھٹ پڑا تھا۔ سنون شاہ تڑپ رہا تھا، وحشتیں اس کے اندر بھر گئی تھیں۔ وہ تو زاریہ کو قصوروار سمجھتا تھا، اور قصوروار کون نکلا؟ 5 برس اس نے کتنی اذیت میں گزارے تھے۔ کاش دادا جان میں آپ کا پوتا نہ ہوتا، سنون نے روتے ہوئے بے بسی سے کہا۔ پھر تھکے تھکے قدموں سے باہر نکل گیا، اور باہر کھڑے حمزہ شاہ نے بھی نم آنکھوں سے اپنے لختے جگر کو دیکھا جو لڑکھڑاتے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ حمزہ شاہ کسی کام سے انوار شاہ کے کمرے میں آئے تھے، لیکن اندر سے آنے والی آوازوں نے ان کے قدم جکڑ لیے تھے۔ حمزہ شاہ نے تعصب سے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ ابھی اپنی پیکنگ کر لیں، ہم پاکستان جا رہے ہیں، اس نے کنکھیوں سے زاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا۔ وہ لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہی تھی، اس کی انگلیاں وہیں تھم گئی۔ اس نے ذرا سیمگی نگاہ سے عمان کی طرف دیکھا جو اب مکمل طور پر پیزا کھانے میں مگن تھا۔ پاکستان کیوں جانا ہے؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ ویسے ہی میرے ایگزام ہو گئے ہیں، اب تو بوریت ہی بوریت ہے، اس لیے سوچا تھوڑا گھوم لیا جائے، اس لیے پاکستان جانے کا پروگرام بنایا ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ تم نے جانا ہے تو جاؤ، میں نے نہیں جانا، اس نے لب بھینچ کر کہا۔ جانا تو آپ کو پڑے گا، چاہے آپ 100 بار انکار کر لیں، عمان نے سنجیدگی سے کہا۔ مانو تم چلے جاؤ، میں نے تو کئی بار پاکستان دیکھا ہے، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ اب یہ موم اور ڈیڈ بھی جا رہے ہیں، اور ہم وہاں سے عید کے بعد ہی واپس آئیں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ جا رہی ہیں کیونکہ میں نے ٹکٹ کنفرم کروا لیے ہیں، اس نے پرسکون لہجے میں کہا۔ کیا اتنی جلدی؟ میں نے کوئی تیاری نہیں کی، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ پلیز اب انکار مت کیجیے گا، میں نے آپ کی ہر بات مانی ہے، کیا میری خاطر آپ میرے ساتھ پاکستان نہیں جا سکتی؟ اس نے لجاجت سے کہا تو اس کا سر بے اختیار ہی اسبات میں ہل گیا۔ یاہو! اس نے خوشی سے نعرہ لگایا تو وہ بھی ہلکا سا مسکرائی۔ پھر عمان نے اس کے ساتھ مل کر پیکنگ مکمل کی۔ سب پاکستان جانے کے لیے بے حد خوش تھے سوائے زاریہ کے۔ وہ بے حد پریشان تھی، وہاں ذوالنون شاہ سے اگر سامنا ہو گیا تو؟ وہ یہی سوچ سوچ کر پریشان تھی۔ پھر جمعہ کے دن صبح 7 بجے وہ سب لاہور ایئرپورٹ پر تھے۔ پھپھو، زید بھائی، نمرا بھابھی اور لائبہ بچوں سمیت انہیں ریسیو کرنے آئے تھے۔ اسے دیکھ کر تو لائبہ آپ ہی چلا اٹھی تھی۔ کتنے شکوے تھے جو لائبہ اور نمرا بھابھی نے ایئرپورٹ پر کھڑے کھڑے ہی کر ڈالے۔ وہ سر جھکائے سنتی رہی، پھر یہ ہنستا مسکراتا قافلہ گھر لوٹ آیا۔ جب گاڑی ان کے بنگلے کے قریب رکی تو اس نے بے تابی سے وائٹ محل کو دیکھا۔ آج بھی وہ باہر سے اتنا ہی شاندار تھا، اور وہی واچ مین باہر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بے اختیار ہی نم ہونے لگیں۔ اس نے جلدی سے خود پر کنٹرول کیا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی، تب تک ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ سب نے ناشتہ کیا، پھر سب بیٹھے کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ وہ بھی لائبہ آپی کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا جواب دیتی رہی، پھر ریسٹ کرنے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ وہ ٹیرس پر کھڑی وائٹ محل کو دیکھ رہی تھی۔ آج انہیں آئے ہوئے 7واں دن تھا اور اس کا زیادہ تر وقت ٹیرس پر گزرتا، لیکن وہ حیران تھی ان دنوں میں ایک دفعہ بھی اس گھر میں رہنے والے افراد کو نہ دیکھا، اور نہ ذوالنون شاہ کو، اور نہ ہی اس کی بیوی کو۔ شاید وہ لوگ کچھ دنوں کے لیے کراچی گئے ہوں، وہ خود ہی کہتی، لیکن وہ اس دل کا کیا کرتی جو ایک بار ذوالنون شاہ سے ملنے کو مچل رہا تھا۔ اس نے حسرت سے وائٹ محل کو دیکھا۔ کسی وقت پوری آزادی کے ساتھ وہ اس محل میں گھوما کرتی تھی۔
وہ انہی سوچوں میں گھری ہوئی تھی جب عمان اسے پکارتا ہوا اوپر آ گیا۔ اپیا آپ یہاں ہیں؟ میں آپ کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا، اس نے خفگی سے کہا۔ کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ اس نے پوچھا۔ وہ لائبہ آپ ہی صبح اسلام آباد جا رہی ہیں تو ہم سب نے پروگرام بنایا ہے اسلام آباد اور دوسری جگہوں کی سیر کی جائے، اس لیے ہم سب اسلام آباد لائبہ آپ ہی کے ساتھ جا رہے ہیں، عمان نے پرجوش انداز میں کہا۔ سبھی جا رہے تھے اس لیے چاروں ناچار اسے بھی جانا پڑا۔ پہلے دن تو وہ جی بھر کے بور ہوئی، اسلام آباد میں وہ سب لائبہ آپ ہی کے گھر تھے، کیا ضرورت تھی ابھی آنے کی، کچھ دن بعد پلان بنا لیتے، اس نے جھنجھلا کر کہا۔ اپیا صرف ایک ہفتہ ہے ہمارے پاس، اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، روزوں میں تو ہم گھوم نہیں سکتے، اور پھر عید کے بعد تو ہمیں واپس جانا ہے، عمان نے چڑھ کر کہا۔ پہلے تو انہوں نے اسلام آباد گھوما، پھر مری ایوبیہ، کاغا، نتھیا گلی، سارے علاقوں کی سیر کی، سب نے بے حد انجوائے کیا، جبکہ وہ بے حد اداس تھی، بار بار اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، ہر چیز میں اس کی دلچسپی صفر تھی۔ وہ سب واپس اسلام آباد آ گئے۔ زاری تم رک جاؤ میرے پاس چند دنوں کے لیے، لائبہ نے کہا۔ صبح ان لوگوں نے واپس لاہور چلے جانا تھا، پرسوں پہلا روزہ تھا، لائبہ چاہتی تھی کہ زاریہ یہاں رک جائے۔ نہیں آپی، اتنے دن تو یہاں رہ لیا ہے، میں بھی سب کے ساتھ ہی جاؤں گی، اس نے آہستگی سے کہا۔ بیٹا بہن اتنے پیار سے اصرار کر رہی ہے تو رک جاؤ، نبیل شاہ نے نرمی سے کہا تو وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ذوالنون بیٹا اب کیسی طبیعت ہے؟ آمنہ شاہ نے نرمی سے پوچھا۔ پہلے سے بہتر ہے، اس نے مختصر کہا، وہ اس وقت لان میں بیٹھا نہ جانے کس سوچ میں گم تھا۔ ذوالنون تمہارے دادا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، تمہاری بے اعتنائی انہیں مار دے گی، انہیں معاف کر دو، آمنہ شاہ نے نرمی سے کہا۔ اماں مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا، دادا جان میرے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، کتنا مان تھا مجھے ان پر، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ بیٹا غلطی سب سے ہو جاتی ہے، انسان تو خطا کا پتلا ہے، پھر جو ہوا وہ تمہاری قسمت میں لکھا تھا، کتنے دن ہو گئے ہیں تم ان کے کمرے میں نہیں گئے، بیٹا وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ابھی جاؤ ان سے مل کر آؤ، آمنہ شاہ نے کہا۔ جی اماں جاتا ہوں، اس نے مؤدب لہجے میں کہا، وہ ابھی اٹھا ہی تھا کہ اس کا سیل فون بجنے لگا، حمزہ شاہ کا فون تھا۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام۔ ذوالنون بیٹا آپ کراچی میں ہو؟ حمزہ شاہ نے پوچھا۔ جی بابا جان خیریت تو ہے؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ اسلام آباد کی فرم میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے تم صبح ارجنٹ وہاں پہنچو، حمزہ شاہ نے پریشانی سے کہا۔ اوکے بابا جان آپ پریشان نہ ہو، میں سنبھال لوں گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، مجھے وہاں جا کر ساری اپڈیٹ دیتے رہنا، اللہ حافظ۔ اس نے سیل جیب میں رکھا، آمنہ شاہ کو اسلام آباد جانے کا بتا کر وہ دادا جان کے کمرے میں آ گیا۔ انوار شاہ اسے دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ ذوالنون اپنے دادا کو معاف کر دو، انوار شاہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ دادا جان معافی مانگ کر مجھے گنہگار مت کریں، اس نے تڑپ کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ذوالنون میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہاری بے اعتنائی مجھے مار دے گی، انہوں نے بھیگے لہجے میں کہا۔ دادا جان میں بھی آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، ناراض نہیں ہوں، اس نے جو بھی کہا وہ غصے میں کہہ دیا، لیکن مجھے سن کر بہت دکھ ہوا تھا، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اب آپ آرام کریں، مجھے کام کرنا ہے، صبح اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ اللہ تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب کرے، اس آنے والے بابرکت مہینے کے صدقے اللہ تمہاری جھولی خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ انوار شاہ نے اس کی پیشانی چوم کر صدقے دل سے دعا دی۔ زاری چلو مارکیٹ چلے، لائبہ نے عجلت میں کہا۔ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یار صبح پہلا روزہ ہے، روزہ رکھ کے شاپنگ کرنا میرے بس میں نہیں ہے، اور رات کو اتنا ہجوم ہوتا ہے، مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، زاریہ نے جھرجھری لے کر کہا۔ آپ ہی اس وقت، اس نے ہچکچا کر کہا، اس کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا باہر جانے کے لیے۔ ارے ابھی تو شام کے 4 بجے ہیں، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، لائبہ نے نرمی سے کہا۔ اوکے چلیں، وہ فوراً کھڑی ہو گئی، وہ دونوں ڈرائیور کے ساتھ مارکیٹ آ گئیں۔ لائبہ جانے کس کس دکان میں شاپنگ کرتی، ساتھ میں اسے بھی گھسیٹ رہی تھی، وہ جی بھر کے بے مزہ ہوئی، جانے اس کا دل کیوں گھبرا رہا تھا، اس کی چھٹی حس الرٹ کر رہی تھی جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ آپ ہی بس کریں، گھر چلیں، اس نے پریشانی سے کہا۔ اوکے ڈیئر چلو۔ لائبہ نے اس کے لیے بھی کافی شاپنگ کی، لیکن اس نے کوئی انٹرسٹ نہ لیا، اس نے شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھے۔ زاری آؤ آئس کریم کھا لیں، لائبہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ نو آپ بھی گھر چلیں، پھر کسی دن آئیں گے، اس نے تیزی سے کہا تو لائبہ اس کی جلد بازی پر مسکرا دی۔ وہ پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے باہر آیا، گاڑی کو لاک کیا، دفتن لائبہ کی نظر اس پر پڑی تو حیرت زدہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اچانک اس کی نظر لائبہ پر پڑی جو اسے دیکھ رہی تھی، وہ چونک گیا، فاصلہ زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے۔ لائبہ آپ ہی چلیں، اس نے گاڑی کا گیٹ کھول کر کہا، لیکن لائبہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ اس نے زچ ہو کر ذرا کی ذرا لائبہ آپی کی نظروں کی سمت دیکھا اور اس کی نگاہ پلٹنا بھول گئی، وہ ساکت نظروں سے یکٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم لائبہ آپی، کیسی ہیں آپ؟
وہ چلتا ہوا لائبہ کے قریب آ گیا۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہوں، لائبہ نے اپنی حیرت پر قابو پا کر کہا۔ تبھی ذوالنون شاہ کو اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ اس نے نگاہ گھما کر دیکھا تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ دنگ نظروں سے وہ زاریہ کی طرف دیکھ رہا تھا جو چند قدم کے فاصلے پر گاڑی کا گیٹ ہاتھ میں پکڑے فق چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لائبہ نے گھبرا کر زاریہ کی طرف دیکھا جو ذوالنون شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ لائبہ اس عجیب سی سچویشن سے بوکھلا گئی تھی۔ زاریہ! ذوالنون شاہ کے لب نیم واہ ہوئے، وہ بے یقینی سے زاریہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتا اس کے پاس آ گیا۔ ذوالنون شاہ نے بے قراری سے پکارا۔ آنسو زاریہ کا چہرہ تیزی سے بھگو رہے تھے۔ اس نے برستی آنکھوں سے ذوالنون شاہ کی طرف دیکھا، پھر تیزی سے گاڑی میں بیٹھ کر اپنی سائیڈ کا دروازہ بند کر لیا۔ ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کرو، زاریہ نے تیزی سے کہا۔ وہ گنگ سا کھڑا زاریہ کا شدید رد عمل دیکھتا رہ گیا۔ ذوالنون تم مجھے اپنا فون نمبر دے دو، میں فون پر تم سے بات کروں گی، لائبہ آپی نے تیزی سے کہا تو اس نے اپنا کارڈ لائبہ آپی کو دے دیا۔ وہ شاکڈ سا کھڑا سلور کلر کی گاڑی کو تیزی سے اپنی نظروں سے اوجھل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ وہ سارے راستے اپنے آنسو ضبط کرتی رہی، دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھیں۔ گھر آ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ لائبہ اس کے پیچھے نہ گئی کیونکہ وہ جانتی تھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رات کو وہ کھانے کی ٹیبل پر بھی نہ آئی تو لائبہ تشویش میں گھر گئی۔ وہ اس کا کھانا کمرے میں لے آئیں۔ وہ تکیے میں منہ دیے رونے میں مصروف تھی۔ بھیگی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ زاری اٹھو کھانا کھا لو، لائبہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو اس کے رونے میں اور بھی روانی آ گئی۔ آپی مجھے صبح لاہور جانا ہے، زاریہ نے کہا۔ زاری فرار کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، لائبہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ آپی میری زندگی جیسے گزر رہی ہے سو گزر رہی ہے، لیکن اب میں یہ نہیں چاہتی کہ ذوالنون دوبارہ میری طرف پلٹے اور اس معصوم لڑکی کی زندگی خراب ہو۔ وہ شادی شدہ ہے، یقیناً بچے بھی ہوں گے اس کے۔ میری وجہ سے کسی کا گھر خراب ہو یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اور انوار شاہ، ایک دم اس نے اپنی زبان دانتوں کے نیچے دبا دی۔ انوار شاہ؟ کیا مطلب؟ لائبہ جو اسے غور سے سن رہی تھی انوار شاہ کے ذکر پر چونک گئی۔ کچھ نہیں، میرا مطلب تھا اس کی فیملی بھی ڈسٹرب ہو جائے گی، اس نے بوکھلا کر کہا۔ زاری تم بہت اعلیٰ ظرف کی مالک ہو، لائبہ نے بے ساختہ اسے سراہا، لیکن یوں اچانک ذوالنون شاہ کو راستے میں اگنور کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، لائبہ نے افسوس سے کہا تو زاریہ کا دل ڈوب سا گیا۔ جب سے وہ پاکستان آئی تھی اس وقت سے یہی خواہش کر رہی تھی ذوالنون کو دیکھنے کی۔ جب وہ سامنے آیا تو وہ بوکھلا کے بھاگ آئی۔ وہ کسی بھی صورت اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپ ہی مجھے اس ٹاپک پر مزید بات نہیں کرنی، اس نے ملتجی ہو کر کہا۔ اوکے فائن، تم کھانا کھا لو اور سو جاؤ، صبح سحری کے وقت اٹھنا بھی ہے، لائبہ نے محبت سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لائبہ نے کمرے سے اپنا سیل فون اور کارڈ لیا جو ذوالنون شاہ نے اسے دیا تھا اور ٹیرس پر آ کر اس کا نمبر ملانے لگی۔ تیسری بیل پر فون اٹھایا گیا۔ ہیلو، ذوالنون کی بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ تو اتفاق سے بچوں کے لیے شاپنگ کرنے چلا گیا تھا، اس کے تصور میں بھی نہیں تھا زاریہ سے سامنا ہو جائے گا۔ جس طرح زاریہ نے اسے اگنور کیا تھا وہ بہت ہرٹ ہوا تھا۔ فوراً ہی واپس گھر آ گیا۔ بے تابی سے وہ لائبہ کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ جی لائبہ آپی، میں بھی آپ کے فون کا انتظار کر رہا تھا، اس نے بے چینی سے کہا۔ ذوالنون مجھے تم سے بات کرنی ہے، فون پر نہیں فیس ٹو فیس۔ جی کیا بات کرنی ہے؟ ذوالنون کی بے قراری عروج پر تھی۔ وہ تو کل ہی بتاؤں گی، کیا کل افطاری پر تم میرے گھر آ سکتے ہو؟ لائبہ آپی افطاری پر تو نہیں آ سکتا، دن کے ٹائم آ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے کل میں انتظار کروں گی۔ پھر اس نے ذوالنون کو ایڈریس بتا کر فون بند کر دیا۔ آج پہلا روزہ تھا، ہر طرف عجیب سا نور پھیلا تھا، بچے بڑے سبھی روزہ رکھنے کے لیے پرجوش تھے۔ وہ سحری کر کے کمرے میں آ گئی، فجر کی نماز ادا کی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو لب خاموش تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کتنی ہی دیر ہاتھ اٹھائے وہ روتی رہی، پھر قرآن پاک پڑھ کر وہ لیٹ گئی۔ بیگم صاحبہ باہر کوئی ذوالنون شاہ آئے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا ہے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی جب ملازم نے آ کر کہا، آپ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ لائبہ نے قرآن پاک کو احتیاط سے بند کرتے ہوئے کہا۔ سحری کے بعد سب سو گئے تھے، بچوں کو اسکول اور شوہر کو آفس بھیجنے کے بعد وہ پھر سو گئی۔ 10:30 بجے اس کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر قرآن پاک پڑھنے لگی۔ ابھی اسے پڑھتے ہوئے 1 گھنٹہ ہوا تھا جب ملازم نے اسے ذوالنون شاہ کی آمد کا بتایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذوالنون احترام سے کھڑا ہو گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ ذوالنون، لائبہ نے اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اسلام آباد کیسے آنا ہوا؟ لائبہ نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ یہاں کی فرم میں کچھ پرابلم ہو گیا تھا، اس سلسلے میں کل اسلام آباد آیا تھا۔ لائبہ آپی، آپ کیا بات کرنا چاہتی تھیں؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ذوالنون چند سال پہلے کیا ہوا تھا تم مجھے ساری سچائی بتاؤ، لائبہ نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا آپ کو زاریہ نے کچھ نہیں بتایا؟ اس نے چونک کر پوچھا۔
بتایا ہے صرف یہ کہ اس نے منگنی سے پہلے شرط رکھی تھی کہ شادی کے بعد تم اس کے ساتھ لندن رہو گے۔ تم نے انکار کر دیا تو وہ لندن چلی گئی، لائبہ نے کہا۔ یہ حقیقت نہیں ہے، ذوالنون نے مدھم لہجے میں کہا۔ کیا حقیقت ہے؟ لائبہ نے بے چینی سے پوچھا تو ذوالنون نے الف سے لے کر یہ تک ساری بات بتا دی، اور لائبہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ چند پل تو وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ اتنا کچھ ہو گیا، اس بے وقوف لڑکی نے کسی کو بتایا ہی نہیں، لائبہ نے افسردگی سے کہا۔ انوار شاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے تم دونوں کی زندگی خراب کر دی، لائبہ نے افسوس سے کہا۔ دادا جان اب خود اپنے کیے پر افسوس کرتے ہیں، لیکن اب ان کے افسوس کرنے سے گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا، ذوالنون نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہانیہ کی موت کا سن کر بہت افسوس ہوا، اس نے دکھی لہجے میں کہا تو وہ چند پل کچھ بول ہی نہ سکا۔ زاریہ پاکستان کب آئی؟ اس نے پوچھا۔ 2 ہفتے ہو گئے ہیں، 5 سال بعد آئی ہے، عید کے بعد چلی جائے گی۔ کیسی ہے زاریہ؟ اپنے گھر خوش تو ہے؟ میرا مطلب ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اس نے ہچکچا کر پوچھا۔ زاریہ نے شادی نہیں کی، لائبہ نے عام سے لہجے میں کہا۔ کیا؟ وہ ششدر رہ گیا۔ ہاں بالکل، اس نے شادی نہیں کی کیونکہ وہ آج بھی تم سے محبت کرتی ہے، لائبہ نے مدھم لہجے میں کہا۔ زاریہ تو بہت معصوم ہے ذوالنون، آج بھی اسے اپنی نہیں تمہاری زندگی کی خوشیوں کا خیال ہے۔ ذوالنون تم زاریہ سے شادی کر لو، لائبہ نے سنجیدگی سے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں لائبہ آپی؟ یہ زاریہ کے ساتھ ناانصافی ہے، اس نے بے قراری سے کہا۔ کیوں؟ اس میں ناانصافی کیا ہے؟ لائبہ آپی پہلے کی بات اور تھی، اب میں 2 بچوں کا باپ ہوں، کیا یہ زاریہ کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ ذوالنون تم مجھے ایک بات بتاؤ، کیا اب بھی تم زاریہ سے محبت کرتے ہو؟ لائبہ آپی میں اس سے آج بھی بہت محبت کرتا ہوں، ایک پل اسے نہیں بھول پایا، اس نے بے بسی سے کہا۔ ذوالنون مجھے پتہ ہے زاریہ کسی سے شادی نہیں کرے گی، ابھی بھی وقت ہے تم دونوں کے پاس، سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو۔ زاریہ سے میں بات کروں گی، لائبہ نے سمجھداری سے کہا۔ کیا ایسا ممکن ہے لائبہ آپی؟ وہ متحیر ہوا، امید کی ایک کرن نے اس کے اندر توانائی سی بھر دی تھی۔ ہونے کو تو سب کچھ ممکن ہے، اور زاریہ کا ظرف بہت بڑا ہے، وہ تمہارے بچوں کو قبول کر لے گی، لائبہ نے یقین سے کہا۔ تم اپنے پیرنٹس سے بات کرو، باقی میں ہینڈل کر لوں گی، اس دفعہ میں تم دونوں کو کوئی بے وقوفی نہیں کرنے دوں گی، لائبہ نے بشاش لہجے میں کہا تو وہ کھل اٹھا تھا۔ اگلے دن زاریہ کے ساتھ وہ بھی لاہور آ گئی، اس نے سب کو ساری بات بتا دی، سب حیرت زدہ رہ گئے، انوار شاہ کی سنگ دلی پر سب کو بہت دکھ ہوا، پھر اس نے اپنے اور ذوالنون شاہ کے درمیان ہونے والی گفتگو کا بھی بتایا۔ اب آپ لوگ سوچ لیں، میرے خیال سے جب ساری غلط فہمی دور ہو گئی ہے تو زاریہ اور ذوالنون شاہ کی شادی کر دینی چاہیے، لائبہ نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن زاریہ، وہ کیا کہتی ہے؟ نبیل شاہ متذبذب تھے۔ ماموں زاریہ مان جائے گی، ابھی وہ اس حقیقت سے آشنا نہیں ہے، پہلے میں نے سوچا آپ لوگوں سے پوچھ لوں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں تو پھر زاریہ سے بھی بات کر لوں گی میں، لائبہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے لائبہ، تم زاریہ سے پوچھ لو، اگر وہ راضی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، علینا شاہ نے مسکرا کر کہا، کیونکہ وہ جانتی تھیں زاریہ ذوالنون سے بہت محبت کرتی ہے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں لائبہ آپی؟ وہ ساری بات سن کر حیرت سے چلا اٹھی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں زاری، ساری بات میں نے تمہارے سامنے بیان کر دی ہے، اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، لیکن پہلے والی بے وقوفی مت دکھانا، انہوں نے شرارت سے کہا تو وہ ورطہ حیرت میں ڈوب گئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا، قسمت یوں بھی مہربان ہوتی ہے، اسے آج پتہ چلا تھا ذوالنون شاہ اس کا ہو رہا تھا، اس کی محبت جیت گئی تھی، خوشی اور سرشاری اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ زاری کہاں کھو گئی؟ لائبہ نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ خوشی سے لائبہ کے ساتھ لپٹ گئی۔ تھینک یو سو مچ لائبہ آپی، اس نے کھنکتے لہجے میں کہا، لائبہ نے محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ پھر دونوں گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، انوار شاہ بھی بہت خوش تھے، ایک بوجھ تھا جو ان کے دل سے سرک گیا تھا، وہ خود زاریہ سے ملنے آئے تھے، اس سے معافی بھی مانگی تو اس نے تڑپ کر دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ آمنہ شاہ اور حمزہ شاہ بھی بہت خوش تھے، اور بچوں کی خوشی کا تو ٹھکانہ نہ تھا، وہ سب لوگ ذوالنون پیلس آئے ہوئے تھے، سوائے ذوالنون کے، وہ ابھی تک کراچی تھا، اس دن کے بعد کبھی اس کا ذوالنون شاہ سے سامنا نہیں ہوا تھا، عمان اسے خوش دیکھ کر بے حد خوش تھا، اسے اکثر چھیڑتا رہتا، ذوالنون شاہ کے دونوں بچوں سے اس کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی، زندگی ایک دم بہت خوبصورت سی ہو گئی تھی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا تھا، اس نے خوب دل لگا کر عبادت کی، شکرانے کے نوافل ادا کرتی رہی، ان دونوں کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، 28ویں روزے کو ان کی شادی تھی، عید کے تیسرے دن اس کی فیملی نے لندن چلے جانا تھا، دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، آخری عشرہ شروع ہو چکا تھا، وہ پوری لگن سے اور عقیدت سے عبادت کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا نواز دیا تھا، وہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا۔ ذوالنون شاہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتا تھا، وہ گھر سے نہ نکلتی، ذوالنون شاہ کا کئی بار اس کے سیل پر فون آیا
اس نے ریسیو ہی نہ کیا۔ اسے لائبہ آپ ہی بتا چکی تھی وہ اس سے تھوڑی خفا ہے، اس لیے وہ فون پک نہیں کر رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ اسے باز پرس ضرور کرے گا، اس لیے وہ گھبرا جاتی کہ وہ کیسے فیس کرے گی۔ آخرکار اس کی شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ عجیب سی گھبراہٹ اس پر سوار تھی، جانے کتنی بار رو چکی تھی۔ ساری ارینجمنٹ لان میں کی گئی تھی، ویسے بھی شادی سادگی سے کی گئی تھی۔ بچے اپنی نئی ماما کو پا کر بہت خوش تھے۔ مختلف رسموں کے بعد اسے ذوالنون کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ذوالنون شاہ سے سامنا کرنے سے اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ذوالنون شاہ کمرے میں آ گیا تو اس کی دھڑکنیں اور بھی تیزی سے چلنے لگیں۔ السلام علیکم، ذوالنون نے فریش لہجے میں کہا۔ آج وہ بے حد خوش تھا، اتنا کہ اس کا کوئی شمار نہیں۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ زاریہ اس کی ہو چکی ہے۔ وعلیکم السلام، اس کے صرف لب ہلے تھے۔ ذوالنون شاہ بڑی محبت سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی نظروں کی تپش سے وہ گلنار ہو گئی۔ زاریہ، تمہارا ٹام کروز کہاں ہے؟ اس کی آنکھوں سے شرارت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کیے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹام مر گیا، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ بہت افسوس ہوا، ورنہ آج تم مسز ٹام ہوتی، ذوالنون شاہ نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ میں بلے سے کیسے شادی کر سکتی تھی؟ اس نے برا مان کر کہا تو ذوالنون شاہ کا کہا بے ساختہ تھا۔ وہ خفت سے دو چار ہو گئی۔ زاریہ، ذوالنون شاہ نے سنجیدگی سے اسے پکارا۔ زاریہ، تمہارا ظرف بہت اعلیٰ ہے، دوسروں کی خاطر تم نے اپنی خوشیوں کی قربانی دے دی، لیکن زاریہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا؟ ایک بار، صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر کے تو دیکھتی۔ ہم نے محبت کی تھی، کوئی گناہ نہیں جو دوسروں سے ڈرتے۔ دادا جان نے جو کیا سو کیا، تمہیں تو مجھے بتانا چاہیے تھا، ذوالنون شاہ نے دکھی لہجے میں کہا۔ سوری ذوالنون، دادا جان نے مجھے سختی سے منع کیا تھا، اور سائم والے واقعہ نے مجھے اندر تک خوفزدہ کر دیا تھا۔ اس نے آہستگی سے صفائی پیش کی۔ زاریہ، آج ہماری زندگی کی نئی شروعات ہے، جس کو چلانے کے لیے اعتبار بہت ضروری ہے۔ ہمیں ایک دوسرے پر اعتبار کرنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، ہم ایک دوسرے سے کبھی کچھ نہیں چھپائیں گے۔ ٹھیک کہا نا میں نے؟ ذوالنون نے اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ اٹھا اور الماری سے ایک فائل نکال کر لے آیا۔ یہ تمہاری رونمائی کا گفٹ ہے۔ ذوالنون نے وہ فائل اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اس نے حیرت سے پہلے فائل کو، پھر اس ذوالنون شاہ کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ زاریہ، یہ وائٹ محل کے کاغذات ہیں، آج سے یہ تمہارا ہے، ذوالنون شاہ نے محبت سے چور لہجے میں کہا۔ لیکن ذوالنون، پلیز زاریہ، کچھ مت کہنا، میں جانتا ہوں اس وقت تم نے جان بوجھ کر کہا تھا، لیکن اب میں اپنی خوشی سے تمہیں دے رہا ہوں، اگر تم نے انکار کیا تو مجھے تکلیف ہوگی۔ زاریہ نے کچھ کہنا چاہا تو ذوالنون نے اسے ٹوک کر نرمی سے کہا۔ بے اختیار محبت کے اس مظاہرے پر اس کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر بے چین ہو گیا۔ زاریہ، آج تو خوشی کا دن ہے، پھر یہ آنسو؟ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، اس مالک کائنات نے اتنا نواز دیا کہ میں اس کا شکر کس طرح ادا کروں، اس نے بھیگے لہجے میں کہا۔ تم نے ٹھیک کہا زاری، اماں جان کہتی ہیں جو ہوا وہ ہماری قسمت میں لکھا تھا، صبر کا پھل ضرور ملتا ہے، ذوالنون شاہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ یہ آنے والی عید ہمارے لیے بہت خوشیاں لے کر آئی ہے، اب ہمیں رونا نہیں مسکرانا ہے، ذوالنون شاہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے چور لہجے میں کہا تو وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر اس دیوانے کو دیکھنے لگی۔ زاری، یہ آنے والی عید میرے لیے بہت اسپیشل ہے، ویسے تو عید 2 دن بعد آئے گی، لیکن میری عید تو آج ہے، کیونکہ میری عید تم ہو، ذوالنون شاہ نے خوشی سے سرشار ہو کر محبت بھرے لہجے میں کہا اور نرمی سے اسے اپنے حصار میں لے کر خمار بھرے لہجے میں شعر پڑھنے لگا۔ ہر دکھ ہر غم کو بھول جائیں ہم، تم جو آؤ تو عید منائیں ہم، سنبھال رکھے ہیں لفظوں کے موتی، دامن دل پھیلاؤ تو برسائیں ہم۔ زاریہ کے رخسار تمتما اٹھے تھے، اس نے بڑی محبت سے ذوالنون شاہ کے خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے لگی۔ اس نے اپنا فیصلہ اللہ کے سپرد کیا تھا اور اس کی رضا میں راضی ہو گئی تھی، اور آج اللہ پاک نے اسے اتنا نوازا تھا کہ وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ ختم شد۔ جی تو ڈیئر لسنرز، یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی، اور جناب اگر کل عید ہو گئی تو پھر شاید ہی آپ کو کوئی نئی سٹوری سننے کو ملے گی، اور عید کے بعد جو ہے عید سٹوریز کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کل عید نہ ہوئی تو پھر تو انشاءاللہ لازمی آپ کو کوئی نئی عید سٹوری سننے کو ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں لوں گی چھٹی، میں بھی مناؤں گی عید، ہفتہ 10 دن کی چھٹیاں تو لازمی لوں گی، اور اس دوران میں ریسٹ بھی کروں گی، اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے کسی نئی کہانی کی سلیکشن بھی ہوگی، اور عید کے بعد انشاءاللہ کسی لانگ ناول کے ساتھ میں حاضر ہوں گی۔ تو تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔